खबरों से आगे में आज शाम इंटरनेट पर तहलका मचाने के बाद क्या सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक स्टॉक मार्केट पर भी तहलका मचा सकेगी? तलबा को हिरासा करने के वाकयात रोकने में अमरीकी स्कूलों की इंतजामिया क्या तरीके आजमा रही है? और हॉलीवुड की नई साई-फाई मूवी साउंड ऑफ माई वॉइस का प्रीव्यू। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश। खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे उस वेबसाइट से जिसने करोड़ों लोगों का आपस में कम्युनिकेट करने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक की। फेसबुक का आगाज़ हुआ 8 साल पहले अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस पर और अब करोड़ों लोगों की आवाज़ बनने वाली ये कंपनी कोशिश कर रही है शेयर मार्केट में अपनी जगह बनाने की। फेसबुक के खालिक और नौजवान बिजनेसमैन मार्क ज़करबर्ग, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं, उन्हें उम्मीद है कि स्टॉक्स की फ़रोख्त से उनकी इंटरनेट कंपनी 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हासिल कर लेगी। लेकिन मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि कुछ लोगों के ख्याल में फेसबुक की कदर स्टॉक मार्केट में शायद उतनी ना हो जितनी सोची जा रही है। रोड शो न्यूयॉर्क से शुरू हुआ, जहां फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग इस मिशन पर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायादार फेसबुक को पसंद करें। Even from very early on, when we were just building this thing for one school, there was this concept of what it could turn into. We just weren't sure then that we would be the ones who did it. बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा कि एक यूनिवर्सिटी के हॉल से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ 8 साल में दुनिया भर से 90 करोड़ इंटरनेट सारिफीन को मुतवज्जा कर लेगा और इस कंपनी की मालियत एक छोटे मुल्क के जीडीपी जितनी होगी। सोशल बेकर्स के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फेसबुक के सारिफीन की तादाद 64 लाख से जायद है, जिसमें से 69% मर्द और 31% खवातीन हैं, जबकि पाकिस्तानी फेसबुक सारिफीन में से 51% की उम्रें 18 से 24 साल के दरमियान हैं। स्टॉक मार्केट में इब्तदाई तौर पर फेसबुक के एक शेयर की कीमत 28 से 35 डॉलर मांगी गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए तज्जियाकार मैक्स वुल्फ कहते हैं कि कंपनी की मालियत बढ़कर 80 अरब डॉलर तक जा सकती है। मेरा ख्याल है कि इनकी मालियत बढ़ेगी और इनके शेयर्स पहले ही दिन से बिकना शुरू हो जाएंगे। मगर हर कोई इससे मुत्तफिक नहीं कि फेसबुक में सरमायाकारी मुनाफा बख्श होगी। जेफ कॉर्बन स्टॉक एक्सचेंज पर नजर रखने वाली एक कंपनी KCSA स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के CEO हैं। वो कहते हैं कि कंपनी के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को देखकर अंदाजा होता है कि इसकी मालियत काफ़ी कम है। वो यही फार्मूला गूगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका सालाना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फेसबुक से तकरीबन 5.5 गुना ज़्यादा है। So if you use that multiple and you apply it to Facebook, तो अगर आप ज़रब देने का फार्मूला फेसबुक के लिए इस्तेमाल करें, जिसका मुनाफा तकरीबन 40 करोड़ डॉलर है, अब आप इसे 5.5 से ज़रब दें तो भी इसकी मालियत 20 से 25 अरब डॉलर्स होगी, लेकिन 100 अरब नहीं। मैक्स वुल्फ तस्लीम करते हैं कि मौजूदा आदादशुमार ज़्यादा हैं, लेकिन समझते हैं कि फेसबुक मुनाफे की तरफ जा रही है। लेकिन कॉर्बन का कहना है कि आम सरमायाकारों को भी इंतज़ार करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर कंपनी अपने आदादो शुमार सामने नहीं लाती और ये नहीं बताती कि वो इसमें कैसे इजाफा करेगी, तो हर सहमाही में कंपनी की मायूसी बढ़ती जाएगी। फेसबुक रोड शो के जरिए मुल्क भर के बड़े शहरों में जाकर इस तरह के सवालों का जवाब देगी। तवक्को की जा रही है कि फेसबुक सरकारी तौर पर 18 मई से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो जाएगी। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA, वाशिंगटन। फेसबुक ने जहां हमारा और आपका राब्ता आसान कर दिया है, वहीं इससे बहुत सी मुश्किलात भी पैदा हुई हैं, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें स्कूल कॉलेज में उनके साथी हिरासा या बुली करते हैं, क्योंकि अब दूसरों के मनफी रवैये सिर्फ कैंपस ही नहीं घर तक उनका पीछा कर सकते हैं। इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका में हर सतह पर बुलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आमना खान बता रही हैं कि वाशिंगटन के एक स्कूल की इंतज़ामिया बच्चों की तरबियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या तरीक़े आज़मा रही है। सितंबर 2010 में रियासत न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने अपने साथी तलबा के रवैये से तंग आकर अपनी जान ले ली। टायलर क्लेमेंटी की उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये वाक़या काफ़ी अर्से तक खबरों में नुमाया रहा और बहुत से लोगों को ये एहसास हुआ कि अब हम इस किस्म का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में है। चुनांचे अमरीकी महकमा तालीम ने अक्टूबर में स्कूलों की इंतज़ामिया के नाम एक ख़त जारी किया। हम ये वाज़े करना चाहते थे कि स्कूलों के कैंपस पर डराने धमकाने का रवैया ख़त्म करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे तलबा की तालीम मुतासर होती है। इस रवैये का शिकार होने वाले तलबा स्कूल नहीं जाना चाहते और कभी कभी ये तलबा जीना ही नहीं चाहते। अमरीकी महकमा तालीम के केविन जेनिंग्स का कहना है कि तालीमी इदारों में तलबा का एक दूसरे को डराना या धमकाना या बुलिंग कोई नई बात नहीं, ना ये रवैया किसी ख़ास स्कूल या इलाके तक महदूद है।
ہم جانتے ہیں کہ اس سال 3 میں سے کم ایک طالب علم ایسے رویے کا سامنا کرے گا، اور 3 میں سے 4 طلبہ یا تو یہ واقعات دیکھیں گے، ان میں شامل ہوں گے، یا خود اس رویے کا سامنا کریں گے۔ یہ ہمارے اسکولوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیون جیننگز کہتے ہیں کہ طلباء کو دوسروں کو ڈرانے دھمکانے سے بات رہنے کی تربیت اسکولوں میں ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ امریکہ میں ہم پبلک اسکول کو وہ جگہ سمجھتے ہیں جہاں لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں پر مبنی جمہوریت اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے اگر اس کے شہری مختلف تہذیبوں اور روایتوں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اگر ہم طلباء کو ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے سے نہیں روک سکتے تو ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مہذب جمہوری معاشرہ بنا سکیں گے؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ امریکہ میں بعض اسکول بلنگ کی روک تھام کے لیے اساتذہ کی تربیت اور طلباء کے رویے پر نظر رکھنے کے علاوہ کچھ دوسرے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں واقع ای ایل ہینس پبلک چارٹر اسکول، جہاں چھوٹی عمر کے بچوں کو منفرد انداز میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہاں تعلیم صرف نصاب تک ہی محدود نہیں، بلکہ اسکول میں طلباء کو بلینگ یا ڈرانے دھمکانے کے رویے سے باز رہنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور ڈرانے دھمکانے کے کسی بھی واقعے کا بہت سنجیدگی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ منفی رویوں کی نشاندہی ہونے پر ہم طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ واقعے کی وجوہات کی جڑ تک پہنچ کر اس کا حل نکالیں اور طلباء کو اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے میں مدد کریں۔ انہیں اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے الفاظ سکھائے جائیں، یا اگر وہ دوسرے طلباء کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو دوست بنانے میں ان کی مدد کی جائے۔ اسکول کی پرنسپل مشیل مولیٹور کا کہنا ہے کہ یہاں طلباء کو نقصان دہ رویوں کے بارے میں نہ صرف کلاس میں سکھایا جاتا ہے بلکہ انہیں مثال کے ذریعے درست اور غلط رویوں میں فرق کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم طلباء کو مثال کے ذریعے غیر متشدد رد عمل اختیار کرنے کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ سے کسی نے آپ کا سینڈوچ چھین لیا ہو اور آپ غصے میں ہیں، بس یہیں رک جائیں۔ یہ سوچیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے ہم طلباء کو سکھاتے ہیں کہ دوسرے طلباء کی جانب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ پرنسپل مشیل مولیٹر کہتی ہیں کہ ان کے اسکول میں طلباء کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ مشکلات کی صورت میں اساتذہ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ طلباء کے مسائل سلجھانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسکولوں میں غلط رویوں کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی یا حکمت عملی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ والدین بھی اس عمل میں پوری طرح شریک نہ ہوں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اگر آپ کو بھی اسکول یا کالج میں ہراساں کیا جا رہا ہے تو اپنے والدین اور اسکول یا کالج کی انتظامیہ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور صحافتی دنیا کا ایک انتہائی اہم ایوارڈ جیتنے والی کچھ یادگار تصاویر آپ کو دکھائیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ چین کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنرز میں ہوتا ہے۔ چند روز پہلے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک اور اکنامک ڈائیلاگ کا بھی ایک دور ہوا، لیکن انسانی حقوق کے معاملات پر دونوں ملکوں میں واضح اختلاف رائے نظر آتا ہے۔ ان دنوں امریکہ اور چین کے درمیان الجھن کی وجہ بنا ہوا ہے انسانی حقوق کا ایک کارکن چین گوانگ چین، جس نے پچھلے کچھ عرصے میں چین کے امریکی سفارت خانے میں 6 روز تک پناہ لی اور اب اپنے تحفظ کے لیے امریکہ آنا چاہتا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی نے چین کو امریکہ میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیلوشپ دے دی ہے۔ ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے ایک چینی کارکن کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی ادارے دی نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لا نے چینی شہری چین گوانگ چینگ کو تعلیم کے لیے فیلوشپ فراہم کی ہے۔ NYU میں چین کے قانونی نظام کے بارے میں بھی کورس پڑھائے جاتے ہیں۔ چین کے قانونی ایڈوائزر جیروم کوہن کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے چین نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ ہم چین میں ججوں، وکیلوں اور قانون کے استادوں کے لیے کئی تربیتی پروگرام چلا چکے ہیں۔ ہم مختلف ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہر ہفتے انگریزی یا چینی زبان میں میٹنگز کرتے ہیں، تو ہمارے کافی متحرک پروگرام ہیں اور چین کو یہاں مزہ آئے گا۔ پروفیسر جیروم کہتے ہیں کہ چین امریکی قوانین سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، بے شک ان کا چین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ امریکی قوانین ان لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں جو اپنے ممالک میں اصلاحات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی طرح کا نظام وہاں متعارف کروائیں، مگر انہیں اس سے اچھے آئیڈیاز مل سکتے ہیں۔
نابینا چین چین میں قانونی اصلاحات کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ سن 2006 میں انہیں حکومت کی ایک بچے کی پالیسی کے خلاف آواز بلند کرنے پر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ وہ اپنے گھر میں نظر بندی سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے امریکی سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ بعد میں سرکار کی جانب سے یقین دہانی کے بعد وہ سفارت خانے سے باہر آ گئے، مگر جن دنوں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن چین کا دورہ کر رہی تھیں تو انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگیوں کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر امریکہ جانے کو کہا۔ ایشیا سوسائٹی سے منسلک چینی تجزیہ کار مائیکل کلما کہتے ہیں کہ چین کا معاملہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے۔ حالیہ کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں انسانی حقوق کا ایشو ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے، مگر چین کے معاملے نے اسے پھر سے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ مائیکل کہتے ہیں کہ فی الوقت چین بھی چین کے معاملے کو نمٹانے پر مجبور ہو گیا ہے، مگر طویل المدت بنیادوں پر اس معاملے کے اثرات زائل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے چین اسے واپس اپنے ملک آنے نہ دے۔ اگر آپ ماضی میں چین سے امریکہ آنے والے حکومت مخالف عناصر کو دیکھیں تو امریکہ اور چین کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ چین میں معمولات زندگی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پروفیسر جروم کہتے ہیں کہ نیو یارک یونیورسٹی میں چین کی ممکنہ آمد پر کافی دلچسپی پائی جا رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہوتا اگر وہ چین میں ہی آزادانہ طور پر تعلیم حاصل کر سکتے۔ پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی سے لے کر تاریخ کے یادگار لمحوں تک حقائق کو بہت سادہ اور خوبصورت انداز سے دیکھنے کا ایک ذریعہ ہیں فوٹوگرافز، اور جو تصاویر صحافت کا اعلیٰ اعزاز پلتزر پرائز جیتتی ہیں وہ خود بھی تاریخ میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ اس وقت تابندہ نعیم ہمیں لے جا رہی ہیں واشنگٹن میں خبروں کے عجائب گھر میوزیم کی ایک ایسی گیلری میں جہاں پلتزر پرائز حاصل کرنے والی یادگار تصاویر رکھی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ This is just a tremendously beautiful photograph. It looks like a painting. This one the New York Times nicknamed Birds on a Wire because it looks like all the men that are sitting there might be like birds perching on a wire. افغانستان اور پاکستان کے عام لوگوں کی کہانیاں سناتے یہ وہ فیچر فوٹوگرافز ہیں جن کے لیے 2002 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنا پہلا پلتزر پرائز فوٹو جرنلسٹ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ It's not a story about بن لادن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بن لادن یا ان لوگوں کی کہانی نہیں جو بن لادن کو پناہ دیے ہوئے تھے، جن پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، بلکہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو وہاں رہتے ہیں، تاکہ امریکہ کے لوگ افغانستان کے دو مختلف گروپس کے لوگوں کے درمیان فرق کو سمجھ سکیں۔ شاید یہ فوٹوگرافی کا کمال بھی ہو، مگر فوٹوگرافی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور افریقی ملکوں میں سورج کی روشنی کا رنگ امریکہ سے مختلف ہے۔ اس مختلف دھوپ چھاؤں والے خوبصورت اور بدصورت رنگوں کا عکس دیکھنے آ رہے ہیں لوگ واشنگٹن کے صحافتی عجائب گھر یعنی میوزیم کی پلتزر پرائز فوٹو گیلری میں، جہاں لٹکی خاموش تصویریں صحافتی زبان میں وہ طاقتور ہتھیار کہلاتی ہیں جن سے مل کر گزرے ہوئے کل اور آج کی دنیا کا خبرنامہ تشکیل پاتا ہے۔ پلتزر پرائز امریکہ کے معروف پبلشر جوزف پلتزر کے نام پر 1917 میں شروع ہوا تھا۔ صحافتی دنیا کے اس اہم ایوارڈ کے لیے فوٹوگرافی کے میدان میں پلتزر پرائز دینے کا سلسلہ 1942 میں شروع ہوا۔ 1968 کے بعد سے بریکنگ نیوز اور فیچر سٹوری پر الگ الگ فوٹوگرافی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ It's not really a photography contest. پلتزر پرائز صحافتی ایوارڈ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ فوٹو ایوارڈ ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات سٹوری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی کہ فوٹوگراف۔ یہ صرف ایک اچھا فوٹوگراف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا فوٹوگراف ہوتا ہے جس کے ساتھ اس سال کی کوئی اہم سٹوری جڑی ہوئی ہو۔ 1942 سے اب تک 1100 کے قریب تصاویر پلتزر پرائز فوٹو ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، جو تمام کی تمام میوزیم کی پلتزر پرائز گیلری میں موجود ہیں، جس کی تیاری، ترتیب اور دستاویزی فلموں کے پس پردہ کین کرافورڈ کا ذہن کار فرما رہا ہے۔ To be eligible for the award. اس ایوارڈ کے لیے اہلیت کی شرط فوٹوگرافز کا کسی امریکی اخبار میں شائع ہونا ہے، یعنی عمومی طور پر یہ ایسا ایوارڈ ہے جس میں صرف اخبار کا پبلشر یا خبر رساں ایجنسی ہی حصہ لے سکتی ہے۔
یہ صرف فوٹوگرافر پر نہیں ہے کہ اوہ میں پولیٹزر پرائز کے لیے اپلائی کرنے والا ہوں. enters the award. So it's not up to the photographer to just say, hey, I'm going to enter the Pulitzer Prize. 2002 میں میوزیم کے براڈ کاسٹ ڈویژن نے پولیٹزر پرائز گیلری کے لیے ان فوٹوگرافرز کے انٹرویوز جمع کرنے شروع کیے جو پولیٹزر پرائز حاصل کر چکے ہیں. کین کرافورڈ کہتے ہیں کہ انٹرویوز کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ نیوز فوٹوگرافرز کتنے اچھے داستان گو بھی ہوتے ہیں. All of these photographers are very good storytellers. یہ تمام فوٹوگرافرز بہت اچھے داستان گو بھی ہیں. شاید تمام فوٹوگرافرز سے مل کر آپ کو ایسا نہ لگتا ہو، مگر تمام فوٹوگرافرز خبر کی اہمیت اور تصویر کے تاثر سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں. اور چونکہ ان میں سے زیادہ تر تصویریں بہت مشکل حالات میں کھینچی گئی ہیں، جنگوں، قحط، مٹی کے تودے اور زلزلے میں، اس لیے ان کے پاس ایسی بہت کہانیاں ہیں کہ کب اور کیسے حالات میں انہوں نے یہ تصویریں لی جو دوسروں کو سنا سکتے ہیں. کین کرافورڈ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پولیٹزر پرائز جیتنے والی تمام تصویروں کی تاریخی اہمیت زیادہ ہو. بعض تصاویر صرف دل کو چھونے والی بریکنگ نیوز سٹوریز کی ہوتی ہیں، مگر دوسری جنگ عظیم، ویتنام جنگ اور حالیہ تاریخ میں 11 ستمبر کی تصویروں کی تاریخی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی. When somebody is nominated for a Pulitzer, کیا پولیٹزر پرائز جیتنے والے کو کوئی مالی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ material success that he actually gets or no? It's not a tremendous amount of money, but the honor of the thing, the prestige of the award travels with the prize. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی، مگر اس ایوارڈ کے ملنے کا اعزاز ہی بہت بڑی بات ہے جو ساری زندگی جیتنے والے کے ساتھ رہتا ہے. یہ ایوارڈ آپ کے کیریئر کی آئندہ کامیابیوں کا اہم سنگ میل بن سکتا ہے. اگر آپ ایک ڈرامہ نگار ہیں یا تحقیقاتی رپورٹر ہیں اور آپ کو پولیٹزر پرائز ملا ہے تو آپ کے مرنے پر نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والے سوانحی خاکے میں لکھا جاتا ہے کہ پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والا فلاں صحافی. You say, well, what did the Pulitzer do for you? And they said, well, it guaranteed that my obituary would be in the New York Times. یہ 1000 منتخب تصاویر تاریخ کے مختلف لمحات ہیں جو شاید اپنے اپنے وقت کے واقعات کا رخ تو تبدیل نہیں کر سکے، مگر آنے والے کئی سالوں تک انسانوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے. تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور لندن میں اولمپک مقابلوں سے پہلے ہوا ایک منی اولمپک، اس کی تفصیلات دیکھیے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. 27 جولائی سے لندن میں شروع ہو رہے ہیں اولمپک مقابلے اور ان کے لیے مشعل یونان میں روشن کی جا چکی ہے جو ایک ہفتے بعد برطانیہ پہنچے گی. لندن میں اولمپک پارک کو مقابلے شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے حال ہی میں کھولا گیا. اس موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کھیلوں کے مختلف مقابلے دیکھنے آئے. یہ ٹیسٹ کیسا رہا بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان. غباروں، رنگ برنگی بتیوں اور مجمع کے شور میں لندن کے اس اولمپک اسٹیڈیم کا آغاز ہوا. مختلف کھیلوں کے شائقین اپنے پسندیدہ کھیل دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں جمع ہوئے تھے. واٹر پولو سے لے کر فیلڈ ہاکی تک انہیں مختلف قسم کے ایونٹ دیکھنے کو ملے، مگر ان کھیلوں کے بیچوں بیچ مزدور اسٹیڈیم کو مکمل کرنے کے کاموں میں بھی مصروف تھے. ولیڈ کا تعلق رومینیا سے ہے. اس نے بتایا کہ یہاں کام کرنے کا تجربہ باقی تمام دنیا سے مختلف تھا. یہ ایک مختلف تجربہ ہے. میں اسے مکمل طور پر تو شاید سمجھا بھی نہ سکوں، مگر تمام لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ سے پہلے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں آنے والا صرف ایک موقع تھا. بہت جلد مختلف ممالک کے کھلاڑی اسٹیڈیم میں کھیلوں میں شرکت کریں گے اور ان ملکوں میں ولیڈ کا اپنا ملک بھی ہوگا. اس ٹیسٹ ایونٹ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کا تعلق مقامی یونیورسٹی کی ٹیموں سے تھا. اس میں سے رنر ڈیوڈ بشپ جیسے تو بہت سے چاہتے تھے کہ وہ اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کر سکیں. میں اسی لیے تو آیا تھا تاکہ یہ محسوس کر سکوں کہ یہاں بھاگنا کیسا لگتا ہے. چند ماہ کی ٹریننگ کے بعد میں اپنا ٹائم اور بھی کم کروں گا اور اس ایونٹ کے لیے کوالیفائی کر لوں گا. سیباسٹین کو لندن آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور اولمپک میں 4 بار تمغے بھی جیت چکے ہیں.
وہ بتاتے ہیں کہ اسٹیڈیم اور سہولیات کا یہ ٹیسٹ کیوں ضروری تھا۔ ہم نے تمام چیزوں پر توجہ رکھی ہوئی ہے، یعنی سیکیورٹی کے انتظام اور بیٹھنے کی جگہوں سے لے کر ٹکٹ اور اندر آنے جانے کے راستے، سب چیزوں پر ہماری نظر ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت اہم موقع ہے۔ اس ہفتے کی تمام تیاریوں پر پانی اس وقت پھر گیا جب ایک اخبار نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک مزدور کو پیسے دے کر اس کے ہاتھوں میں ایک نقلی بم دے کر اسے پارک میں پہنچوا دیا۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ابھی تیاریاں مکمل نہیں ہیں۔ ایل پیسن کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ اور آخر میں ایک نظر ہالی ووڈ پر، جس کی نئی پیشکش ہے ایک لو بجٹ سائنس فکشن فلم ساؤنڈ آف مائی وائس۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکی کی جس کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل سے سفر کر کے واپس آج کی دنیا میں آئی ہے۔ اس فلم کی کچھ جھلکیاں دکھا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ You see, the anchor is the sign of a traveler, and the number 54 refers to where I come from. میگی ایک نہایت مسٹیریس لڑکی ہے جو لاس اینجلس کے ایک تہہ خانے میں رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مستقبل سے آئی ہے اور وہ آنے والے حالات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی ہیں۔ وہ اس کی خوفناک کہانیاں سنتے ہیں جس میں وہ جنگ، بھوک اور غربت کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن میگی کے ماننے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو فراڈ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پلان کام نہیں کرتا۔ پیٹر میگی کو فراڈ سمجھتا ہے، لیکن وہ اس میں دلچسپی بھی لیتا ہے۔ I just feel like we're in over our heads with this whole thing, you know? It's like we started out wanting to make a documentary on cults. Now we're in one. Yeah, that's investigative journalism. اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور کو رائٹر ہیں زیل بیٹمینگلیج۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دنوں ہالی ووڈ میں ایک فلم میکر ہونا نہایت مشکل ہے۔ زیل کا کہنا ہے کہ ایک نئی فلم کے لیے سرمایہ ڈھونڈنا نہایت مشکل تھا۔ انہیں ایک عام کیمرہ استعمال کرنا پڑا اور کئی لوگوں نے ان کے لیے مفت میں کام بھی کیا۔ برٹ مارلنگ نے میگی کا کردار ادا کیا ہے اور وہ اسکرپٹ کے کو رائٹر بھی ہیں۔ As an actor, ایکٹنگ کا ایک بہت مزیدار پہلو یہ ہے کہ آپ دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھتے ہیں۔ intoxicating. 4 سالوں میں انہوں نے 4 فلموں میں مختلف کردار ادا کیے ہیں اور 3 فلمیں لکھی بھی ہیں۔ I mean, we were just making them to see if جب ہم یہ فلمیں بنا رہے تھے تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ پسند کی جائیں گی یا نہیں۔ ساؤنڈ آف مائی وائس میں میگی کا کردار نہایت مختلف ہے، کبھی وہ طاقتور نظر آتی ہیں اور کبھی کمزور۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا دیکھنے والوں کا کام ہے کہ وہ ولن ہے یا ہیروئن۔ پینلوپے پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو، لیکن جانے سے پہلے ایک نظر اس پاکستانی طالب علم پر جس سے آپ بدھ کی شام ملیں گے ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں۔ جب میں یہاں پہ آیا تو پہلے میرا اسٹے تھا واشنگٹن DC میں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ بالٹیمور میں ادھر تو آئرین ہریکین آ رہا ہے، تو میں تو ایسی بس رات کو سو گیا۔ میرے جو ہوٹل کے کمرے کے باہر سوئمنگ پول تھا، ہم نے دیکھا کہ پودے کافی تیز ان میں حرکت آئی ہوئی تھی، پانی بھی ہل رہا تھا کافی تیز۔ تو صبح میں اٹھا تھا تو باہر ہم واک پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ درخت وغیرہ یہاں پہ گرے ہوئے تھے، بجلی بھی نہیں تھی یہاں پہ شروع میں۔ بجلی نہیں تھی تو آپ کو لگا ہوگا پاکستان میں ہی ہوں۔ تھوڑا بہت تو لگا تھا، لیکن پھر بجلی آ گئی تھی، اس کے بعد کبھی نہیں گئی ہے۔ یہ سیگمنٹ آپ دیکھیں گے نیکسٹ وینسڈے۔ ہمارے آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔